बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। पिछले कुछ दिन से मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज में मसरूफ़ था। हज मुकम्मल हो गया है। इसी दौरान कुछ दो तीन ख़बरें पाकिस्तान से आईं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुश उसलूबी के साथ जो हज के मामलात हैं वो मुकम्मल हुए, मनासिक हज तकमील को पहुँचे। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक ऐसा रूह परवर जो है वो इसमें मनाजिर होते हैं, एक ऐसा खुशगवार तजर्बा होता है जिससे पहले आप ज़िंदगी में कभी नहीं गुजरे होते। मतलब मेरा ज़िंदगी का ये पहला हज था। उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर रखा है, लेकिन हज की सादत मुझे पहली मरतबा हासिल हुई है। तो इसके का जो पूरा प्रोसेस था वो आपने सुन रखा है, टीवी में सुनते हैं, खबरों में सुनते हैं, लेकिन जब आप गुजरते हैं इसमें से पहली मरतबा तो ये जो आपकी कैफियत होती है, ये जज्बा होता है, इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। किस तरह आप मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारते हैं और किस तरह से फिर आप कंकरियां मारने के लिए, रमी के लिए जो है वो पैदल चलते हैं। किस तरह मिना से अरफात और फिर अरफात से मिना, अरफात से मुज़दलिफ़ा और फिर मिना में 3 रातें क़याम करते हैं। और दुनिया की ख़बरों से दूर और दुनिया माफिया से दूर आप जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के या आप कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं और एक प्रोसेस में से गुजरते हैं। फिर इसी तरह से जब आप यहाँ पर आते हैं तो जो मुख्तलिफ़ ज़ियारात हैं, जैसे गारे सौर जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो मैं गारे सौर में बैठ के और वहाँ पर नवाफिल अदा करके ये सोच रहा था कि वो क्या लम्हात होंगे जब तमाम मुखालिफिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो गए थे, और वो किस तरह इन पहाड़ों पर चढ़कर और वो यहाँ पर पहुँचे और क़याम किया, और किस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी हिफाजत की और उनकी के वो हम रकाब हुए, और किस तरह से जो है वो 3 रातों तक वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। इसी तरह से फिर गारे हिरा में वो आप पूरा मंजर सोचते हैं कि क्या हुआ होगा जब पहली वही नाजिल हुई होगी। फिर जब मस्जिद खैफ आप जाते हैं, जो जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में क़याम किया तो खैमा लगाया था, वहाँ पर मस्जिद बन चुकी है। इसी तरह से जब आप मस्जिद निमरा जाते हैं तो आपको ख़्याल आता है कि वो क्या दिन होंगे जब यहाँ पर खुतबा हुआ होगा। तो हर मरहला, हर लम्हा जो है वो बड़ा एक। और फिर जब आप कुर्बानी करते हैं, फिर रमी के लिए जमरात जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही मैं खुश नसीब हूँ कि ये मौका जो है वो मिला है। और इस सारे मरहले के बाद फिर जब रोज़ा रसूल पे हाज़िरी होती है तो वो उसमें आपकी दिली कैफियत एक अलग ही होती है। तो बहरहाल दुआ ये है कि अल्लाह ताला आप सबको ये मौका नसीब करे और बार बार नसीब करे। तो मैं अपने लिए भी और आप सबके लिए भी ये दुआ करता हूँ। अब आ जाइए ज़रा उन ख़बरों पर जो पाकिस्तान से ख़बरें आ रही हैं। उसमें सबसे अहम ख़बर तो ये आई है कि पाकिस्तान का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है IMF के साथ। 1 साल के अरसे में पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। अच्छा, अब ये बज़ाहिर तो एक ख़बर है, और इस ख़बर में छुपे हुए बहुत सारे पहलू हैं जिस पर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए। देखें, IMF का पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव चला आ रहा था। IMF कह रहा था पाकिस्तान से कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएँ। बीच में इलेक्शन की बात भी हुई और उस पर रिएक्ट भी किया पाकिस्तान ने कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि जमहूरियत को नाफिज करें या इलेक्शन कराएँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलें, तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से रद्दअमल भी आया। तो गुमान ये हो रहा था कि IMF पाकिस्तान को जो है वो नई हुकूमत के साथ IMF डील करना चाहती है, क्योंकि IMF को लगता है कि ये हुकूमत जाती हुई हुकूमत है, इसके साथ हम डील नहीं कर सकते। तो वो जो रिव्यू होना था वो रिव्यू तो नहीं हुआ। 30 जून को वो पैकेज एक्सपायर हो गया पाकिस्तान का, लेकिन IMF ने एक मेहरबानी किया है कि एक अबूरी जो है वो पाकिस्तान के लिए ग्रांट मंजूर कर दिया है। ग्रांट क्या, इनफैक्ट लोन, कर्जा मंजूर कर दिया है। अब ये जो अबूरी एक सेटअप के तहत हुआ है, इसमें पाकिस्तान को अगले 9 महीने के लिए या 1 साल के लिए कम से कम इस बात का तो यकीन हो गया है कि अब हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि IMF के साथ ये पैसे आएंगे तो फिर सऊदी अरब से भी आ जाएंगे, UAE से भी आ जाएंगे, कुछ इधर उधर से भी कुशन मिल जाएगा। तो पाकिस्तान को $5-7 अरब का एक कुशन जो मिलेगा उससे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें बुरी खबर यह है
کہ جب پاکستان کے فیصلہ سازوں کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا اور الیکشن بہت ضروری نہیں رہے، تو پھر شاید فیصلہ یہ ہو کہ الیکشن اب نہیں ہوں گے اگلے 1 سال تک، کیونکہ نون لیگ کی خواہش بھی یہی ہے اور شاید اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش اور کوشش یہی ہے، کیونکہ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جب تک عمران خان کے بارے میں یا تحریک انصاف کے بارے میں یہ یقین نہیں ہو جائے گا کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتی، تب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب آج اس وقت اسیسمنٹ یہ ہے پاکستان کے اداروں کی کہ اگر عمران خان کو مائنس بھی کر دیا گیا تو بھی پاکستان تحریک انصاف کو اپسیٹ کر سکتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے، مجھے ایک بندہ ملا اس نے کہا کہ ووٹ کا تعویذ بنا کے ہم نے رکھ لیا ہے، جس دن الیکشن ہوئے یہ تعویذ عمران خان کے بیلٹ باکس میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا ووٹ کا تعویذ بنا کے رکھ لیا ہے بیلٹ باکس کا۔ تو یہ ظاہر ہے یہ اطلاعات جو ہیں وہ تمام پاکستان کے جو اسیسمنٹ کرنے والے ادارے ان کے پاس بھی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ دینے کے درپے ہیں، عمران خان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو مائنس بھی کر دیا تو تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ تو اس بات کی فکر جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے اداروں کو کہ تحریک انصاف کو اپسیٹ کر سکتی ہے، اور جب تک اپسیٹ کرنے کا امکان موجود ہے تب تک الیکشن نہ کرائے جائیں۔ یہ سجیشن دی جا رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ہاں، یہ چیزیں زیر غور ہیں۔ تو یہ جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، اس سے اس بات کا خدشہ بڑھ گیا ہے کہ جب تک یہ لون برقرار ہے تب تک کم از کم الیکشن نہ کرائے جائیں، اور نون لیگ کی خواہش بھی یہی ہے۔ تو نون لیگ جب چاہتی ہے کہ الیکشن نہ کرائے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے، تو پاکستان کے الیکشنز پر ایک مرتبہ پھر خطرات کے بادل منڈلانے لگے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ حکومت چلے گی؟ نہیں، یہ حکومت بھی نہیں چلے گی۔ یہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے پر چھوڑ جائے گی، پھر نگران حکومت آئے گی، پھر کوئی مسائل سر اٹھائیں گے، اور اس کے بعد یہ نگران حکومت جو ہے یہ اسی طرح سے پرولونگ ہو جائے گی جیسے 2 صوبوں کی نگران حکومتیں پرولونگ ہو گئی ہیں۔ اگرچہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چل رہا ہے۔ جب چل رہا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب روکنے والے ہی نہ روکنا چاہتے ہو تو پھر کون روکے گا؟ اور عدالتوں کے اندر کتنا دم خم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ ججز یا چیف جسٹس آف پاکستان کتنے پانی میں ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ وہ تو اپنے ایسا لگتا ہے کہ نوکری پوری کر رہے ہیں اور کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں۔ تو کون اس نگران حکومت کو روکے گا 1 سال تک حکومت کرنے سے؟ تو نظام جب آپ کی جیب میں پیسے آ جائیں تو پھر جب تک نظام چل رہا ہو، تو ہمارے ہاں جیسے کئی جو نکھٹو قسم کا مزدور طبقہ ہوتا ہے نا، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب تک ان کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں تب تک وہ کام پہ نہیں جاتے، اور جب پیسے گاؤں چلے جاتے ہیں، جب اپنے جو انہوں نے کمایا ہوتا ہے 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہیں لے کر جب وہ گاؤں چلے جاتے ہیں تو واپس آنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ جب تک جیب میں پیسے رہتے ہیں تب تک وہ دہاڑی پہ نہیں جاتے، پھر جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں کام پہ آنا چاہتا ہوں، مجھے ذرا ایزی پیسہ کر دیں، کرایہ بھجوا دیں، پھر میں کام پر آ جاؤں۔ پھر ان کو کرایہ بھجواتے ہیں تو پھر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ میرا تجربہ ہے لیبر کے ساتھ کام کرنے کا تھوڑا سا۔ تو یہی پاکستان کی صورتحال ہے، جب تک جیب میں پیسے ہیں، جب تک ہم شہنشاہ ہیں، پیسے ختم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے ہاں اب کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح کا ڈنگ ٹپاؤ پروگرام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی قسمت بدل جائے گی ان $3 ارب سے؟ ہرگز نہیں بدلے گی، کیونکہ جتنے پیسے ملنے کا امکان پیدا ہوا ہے اس سے زیادہ تو پاکستان نے 1 سال میں ادا کرنے ہیں، اس سے کہیں زیادہ $25 ارب پاکستان نے 1 سال میں ادا کرنے ہیں۔ اس میں سے چلیں کچھ رول اوور ہو جائیں گے، کچھ آپ کی جو ہے وہ ری شیڈیول ہو جائے گی، لیکن بہرحال کچھ پیسے تو آپ نے پھر بھی دینے ہیں، اور $3 ارب سے زیادہ ہی دینے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ ایک ایسا ارینجمنٹ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے آنے کے بعد ایک اگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس سے کیا ہو گیا؟ کتنی بہتری آئی پاکستان کی معیشت میں؟ تو بیسیکلی پاکستان کی معیشت جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ، آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، سٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جائیں گے، جب تک کے لیے کوئی ایسی حکومت نہیں آئے گی جو 5 سال کی پالیسیز بنائے گی۔ نگران حکومت کے ہوتے ہوئے کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون اپنے جو ہے وہ پیسے کو باہر نکالے گا، کام کرے گا، کاروبار میں لگائے گا؟ کون پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نئی حکومت کون سی ہے، اس کی پالیسیز کیا ہیں؟
تو یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی بہتری کے امکانات مجھے تو دکھائی نہیں دیتے. ہاں ڈیفالٹ کے خطرات کم ہو گئے ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیفالٹ کے خطرات کم ہو گئے, ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے, تھوڑا سانس لینے کی اسپیس مل گئی ہے, بریدنگ اسپیس اس کو آپ کو کہتے ہیں, بریدنگ اسپیس مل گئی ہے, لیکن یہ اس سے پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے عوام پر ایک اور مہنگائی کا طوفان آئے گا, کیونکہ جو نیا ایگریمنٹ ہوا IMF کے ساتھ اس کی اپنی شرائط ہے. اب آپ دیکھیں یکم کو پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہونی تھی, نہیں ہوئی, ڈیزل بڑھ کے بڑھا دیا گیا. تو اب جب آپ کی کمی نہیں واقع ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے IMF کا دباؤ قبول کیا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آئی ہیں, آپ نے قیمتیں کم نہیں کی ہیں, تو یہ قربانی عوام کو دینی پڑے گی IMF کے پروگرام میں جانے کے بعد. تو مہنگائی کا طوفان آئے گا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو معاشی مشکلات ہیں وہ بڑھیں گی. اب اس سارے پہلو میں ایک اور چیز ہے, وہ یہ ہے کہ کیا آصف زرداری کیسے اس کو رسپونڈ کریں گے. آصف زرداری ظاہر ہے نہیں چاہتے کہ الیکشن ملتوی ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو, وہ اپنا پورا زور لگائیں گے. لیکن پھر بازو مروڑنے والے بھی جو ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بازو مروڑنے کے ان کے پاس کئی طریقے ہوتے ہیں, تو آصف زرداری ہو سکتا ہے وہ بھی سرنڈر کر جائیں. تو خدشہ یہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ الیکشن جو ہے وقت پر نہیں ہو رہے یا نہ ہونے کے امکانات اب بڑھ گئے ہیں. لیکن اگین اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہے. پیپلز پارٹی کو الیکشن سوٹ کرتے ہیں, لیکن کیا وہ سمجھوتا کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ دیکھنا پڑے گا. آخری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا واپس آ رہے ہیں, یہ پھر کٹائی میں پڑا ہوا ہے, کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. ایک سوال ہوا نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے سوال یہ ہوا کہ بھائی عمران خان پاکستان میں رہ کر اس کے اوپر بھی دباؤ ہے, باہر جا سکتا تھا, لیکن وہ پاکستان میں رہ کر اپنے سارے کیسز کو ڈیل کر رہا ہے, روز عدالتوں میں جاتا ہے. نواز شریف اپنے کیسز کو عدالتوں میں کیوں نہیں ڈیل کرتے؟ تو یہ ایک ایسا امبیرسنگ کویشچن تھا, یعنی امبیرس کر دینے والا کویشچن تھا کہ جس کے نتیجے میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب علاج کرانے کے واپس نہیں آئے, لیکن اس کا جواب بنانے کی کوشش کی شہباز شریف صاحب نے. ذرا سن لیجیے یہ سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے, ذرا سنیے. صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں, اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے, وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اس کو ٹوپ ہے, بالٹی ہے, کیا ہے وہ بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے, آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں, کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. تو شہباز شریف صاحب سے جواب بن نہیں پڑا, اور آئیں بائیں شائیں وہ کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں کہ وہ ٹوپ پہنتے ہیں یا ٹوپی پہنتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا, گھسیٹا گیا, حالانکہ ان کی بیٹیاں ملک سے باہر چلی گئیں, داماد باہر چلے گئے, بیوی باہر چلی گئیں سارے. اور شہباز شریف صاحب خود جب کیسز میں آتے تھے اور وہ آ کر یہ کہتے تھے کہ آج مجھے اسلام آباد جانا ہے, آج مجھے سیشن میں جانا ہے, آج جو ہے وہ میرا امپورٹنٹ میٹنگ ہے, میں اپوزیشن لیڈر ہوں, آج چھوڑ دیں, آج میرے وکیل نہیں ہیں,
آج پروسیڈنگ نہ کریں، میرے وکیل صاحب آئیں گے تو وہ کریں گے، اسسٹنٹ وکیل نہ کریں گے. تو وہ ساری پیشیاں ہم دیکھتے رہے ہیں، اٹینڈ کرتے رہے کہ کیسے کیس کو ٹالا جاتا رہا. تو کیا ہوا یہ ہمیں پتہ ہی ہے. تو بہرحال نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اس بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا وہ جلد واپس آئیں گے، لیکن وہ جلد جو ہے وہ 2 سال سے 3 سال سے ہم سن رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.